बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाज़िर है। पाकिस्तान में अगर बॉडी बिल्डिंग की बात की जाए तो तारीख़ पुरानी है और अगर बॉडी बिल्डर्स हमारे पास निकला करते थे तो एक वक्त था कि हमारे पास मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर सिंध, मिस्टर कराची मुकाबले हुआ करते थे। आज हम देखते हैं मुख्तलिफ फेडरेशनें बन गई हैं, पैरेलल बॉडी बन गई है और अब हम देखते हैं कि इसके बिहाफ पर अब हर कोई मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध मुकाबले कराता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन रेगुलर बेस पे अगर बात करें तो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही होती है वो सही मानों में मैं कह सकता हूँ कि उसको बिहाफ पर कि पाकिस्तान के अंदर उसी को माना जाए, बल्कि दुनिया भर में हम देखते हैं कि इसी को माना जाता है। तो ऐसा ही एक इवेंट अनकरीब का इनेकाद होने वाला है जहाँ पर हम देखेंगे कि मिस्टर एंड जूनियर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का इनेकाद होने वाला है और इसी हवाले से आज हमने अपने बॉडी बिल्डिंग के लोगों को अपने शो में मदऊ भी किया हुआ है। और ख़ासकर अगर मोहम्मद रमज़ान साहब की बात की जाए तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने अपनी माजी में कारकर्दगी दिखाई है बॉडी बिल्डिंग में। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है मोहम्मद रमज़ान साहब और इस वक्त वो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के साथ मुंसलिक हैं। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अब्दुल सलाम साहब मौजूद हैं, स्पोर्ट्स लवर भी हैं, बॉडी बिल्डिंग को बड़ा फ़रोग भी देते हैं, बॉडी बिल्डिंग के हर एक ऊंच नीच को जानते हैं। आज उनसे बहुत कुछ ऊंच नीच के हवाले से बात करेंगे, पैरेलल बॉडी के हवाले से भी बात करेंगे और क्या वजह है कि हर कोई जो है जिसके दिल में आता है वो इवेंट ऑर्गेनाइज करता दिखाई देता है। इसके साथ साथ हमारे पास अनीसुर रहमान कुरैशी साहब मौजूद हैं, ये भी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के साथ मुंसलिक है। अनीस साहब आपका भी बहुत बहुत थैंक्स है। और सबसे पहले तो मैं मोहम्मद रमज़ान साहब की तरफ चलूँ। रमज़ान साहब एक दफ़ा फिर है हमारे शो में इस वक्त आए हैं और इससे कबल भी आते रहे हैं, लेकिन तवील अरसे के बाद आए हैं और बेसिक वजह इनकी बनती यही दिखाई दी कि आप इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। और जिस तरह मैंने कहा ना कि मैं बॉडी बिल्डिंग से थोड़ा सा पीछे जरूर हो गया था, सिर्फ बेसिक वजह ये थी कि बहुत ज्यादा पैरेलल बॉडी आ गई थी। 16 से 17 पैरेलल बॉडी इस वक्त है पाकिस्तान के अंदर बॉडी बिल्डिंग में काम करती हुई दिखाई दे रही है। तो चले मोहम्मद रमजान साहब बड़ा जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और इस पर जरूर आज बात भी रहेगी। और रमजान साहब सबसे पहले तो आपका थैंक्स वीनस स्पोर्ट्स पे, और इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरह लेके चलना है इस इवेंट को? सबसे पहले तो मैं वेलकम कहूँगा वीनस स्पोर्ट की पूरी टीम को और उसके बाद आपको माशाल्लाह जो आप हमें याद रखते हैं। और हम मिस्टर पाकिस्तान कराने जा रहे हैं हमारे हसन दाद और कायद आज़म के हवाले से, तो वो मुंसलिक हैं और हम एग्जीक्यूटिव मेंबर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन PSB से हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। और जहाँ तक आपने बात की कि सब टुकड़ों में बैठे हुए हैं, तो वहाँ एक अच्छा काम हुआ है कि 21 से 22 फेडरेशंस या ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो PSB से मुंसलिक हो गई हैं। ये एक अच्छा काम हुआ जो हमें भी दुख होता था और आपको भी बताते कि अभी तरह तो हम जुड़ के बैठे हैं और अपना जो गर्दन का सरिया है वो हमने मैं सबसे पहले मैंने निकाला है। चले वो गर्दन का सरिया निकाल तो लिया आपने, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि सोहेल ने आके ये सारी चेंजिंग कर दी? हाँ, सोहेल के आने से ये हुआ कि सबसे पहले उसने मुझसे पहले उसने अपना सरिया निकाला। अच्छा। और वो जो है ना उसने 21 से 22 फेडरेशंस को इलाहाक शुदा जो है सर्टिफिकेशन उनको दी, तो मैं उसको सलाम करता हूँ। उसने यहाँ तक करा, नहीं तो हमसे ज़रा मुखालफत भी सलाम करते हैं, इस पे तो आगे बात होगी। लेकिन अब्दुल सलाम साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, काफ़ी मालूमात जो है बॉडी बिल्डिंग के हवाले से रखते हैं और इनसे यही जानना चाहूँगा एक, क्योंकि अगर हम देखें तो 2024 फिर 24 के बाद 25-26 पे अब होने जा रहा है, कैसा देखते हैं इस इवेंट को? जी रमज़ान भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा आपके विनेश स्पोर्ट चैनल का, और इसकी कारकर्दगी से मैं बहुत वाकिफ़ भी हूँ और अक्सर बेशतर आपको देखता भी हूँ। और आपके ख़ास तौर पे जो मेज़बानी के फ़राइज़ आप अंजाम देते हैं, निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, उसका बड़ा मुनफरिद स्टाइल है आपका। और इस शोबे में आपकी खिदमत हमसे कम किसी तौर पे भी नहीं है। और हम तो सिर्फ एक शोबे से वाबस्ता हैं बॉडी बिल्डिंग से, लेकिन तमाम को 42 खेल के ऐसे शोबे हैं जिनसे आप मतलब वाबस्ता हैं और उनको प्रमोट भी कर रहे हैं आप, और बॉडी बिल्डिंग को भी आप प्रमोट करते रहें। आपने जैसा कहा कि फेडरेशन बहुत सारी बन गई, बिल्कुल ऐसा ही है। 17-18 फेडरेशन काम कर रही हैं पाकिस्तान में, कराची में। लेकिन लड़ाइयाँ तो आज भी जारी हैं। जी जी जी, इस लड़ाइयों को मैं समझता हूँ कि 4 शख्सियात ऐसी हैं कि अगर ये सर जोड़ कर अल्लाह करे कि बैठ जाए, मतलब हम कोशिश ही कर सकते हैं, दो अगो है
کہ سہیل انور بھائی نے اس میں بڑا مثبت رول ادا کیا ہے کہ جو کچھ فیڈریشن اور چلیں سہیل انور نے تو اپنا کام کیا ہے، طارق ظفر نے اپنا کام نہیں کیا. جی طارق ظفر نے اپنا کام نہیں کیا. طارق ظفر بھائی، میں چاہتا ہوں کہ طارق ظفر بھائی، سہیل بھائی اور شیخ فاروق اقبال صاحب اور نعیم اختر صاحب، یہ 4 شخصیات ایسی ہیں جن کی اپنی اپنی کارکردگی اپنے اپنے شعبوں میں کسی سے کم نہیں ہے. اگر یہ 4 اشخاص کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے باڈی بلڈنگ کے گیم کے فروغ کے لیے کوئی اقدام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیڈریشن ہے یہ بھی اس کا حصہ مطلب بن جائیں گی. جیسے سہیل بھائی نے کچھ ایسوسیشنوں کا علاقہ مطلب کیا ہے، تو سہیل بھائی تو عموماً میں اس سے پہلے بھی 1-2 مقابلے دیکھے میں نے، لیکن اس پہ ایسا لگتا ہے عبدالسلام صاحب کہ جتنے اگر جیمز کھلتے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے ہر کوئی اپنی جو ہے جگہ بنانے کی کوشش کرتا نظر آ رہا ہے کسی نہ کسی طرح فیڈریشن کے ساتھ، یا اگر فیڈریشن میں جگہ نہیں ملتی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیرالل باڈی میں وہ جگہ بنانے کی کوشش کر لیتا ہے. جی ماضی میں تو ہماری ایک ہی فیڈریشن ہوتی تھی، لیکن ماضی میں تو بہت کچھ ہوتا تھا. ماضی میں تو مسٹر پاکستان ایک ہی ہوا کرتا تھا. اب تو ہر شہر کے اندر مسٹر پاکستان ملے گا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت ہماری جتنی بھی فیڈریشنیں کام کر رہی ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، میں اس کو دوبارہ واضح کر دوں کہ ہم ان فیڈریشنوں کو جعلی کہہ کر جان نہیں چھوڑا سکتے، نہ ہی چھوڑانی چاہیے. اور یہ جعلی کا لفظ مناسب نہیں ہے، بجائے اس کے اچھا ان کی جو مدر باڈیاں ہیں بین الاقوامی سطح پہ موجود ہیں. یہ جن فیڈریشنوں کی ہم بات کر رہے ہیں آج، جن کے اپنے اپنے مقابلے ہو رہے ہیں پاکستان کے یا دیگر، ان کی مدر باڈیاں بین الاقوامی سطح پہ موجود ہے. پہلے بین الاقوامی سطح پہ ایک ہی تھی اور فیڈریشن پاکستان بھی ایک ہی تھا. تو اس پہ میں نے جیسے 4 شخصیت کا نام لیا، یہ اگر سر جوڑ کر بیٹھے تو کوئی مشکل چلیں کام سر نہیں جوڑ کر یہاں پر انیس الرحمان صاحب سے بات کریں. انیس صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک پیج پر سب کو آ جانا چاہیے اگر باڈی بلڈنگ کی جو ہے اچھی راہ دیکھنی ہے تو؟ السلام علیکم. وینس اسپورٹس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں مدعو کرا. اپنے بھائی اسپورٹس کے لیے تو مل کے چلیں گے تو اسپورٹس کامیاب ہوگا. دنیا میں مختلف اسپورٹس ہیں اور پاکستان کا نام اس میں بہت بلند رہا ہے. ہر اسپورٹس مین کو دیکھیں گے، کسی بھی اسپورٹس مین میں پاکستان اول نمبر پر ہی رہا ہے. کرکٹ، ہاکی، باڈی بلڈنگ، مارس ریسلنگ، یہ سب چیز جو ہے تمام اس میں پاکستان نے ماشاءاللہ جھنڈا بلند کرا ہے. اور مل بیٹھنے میں ہی ہم سب کا فائدہ ہے. اگر مل بیٹھ کے ہم کام کریں گے تو اور متحد ہو جائیں گے، کیونکہ اچھے اسپورٹس مین پیدا کر سکتے ہیں ہم. جی ہر گیم کے اندر اچھا اسپورٹس مین آ جائے گا ہمارا. اور ماشاءاللہ جب پاکستان کا جھنڈا اسپورٹس مین پوری دنیا میں بلند کرتا ہے نا تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں ہم پاکستانی. بطور ہم پاکستانی محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ آج ہم پاکستانی ہیں. باقی لڑائی جھگڑوں کے اندر تو وہ قومیت جیسا لگتا ہے، قومیت میں بڑھ گئے ہم. تو قومیت کا سلسلہ بڑا چلے خطرناک ہو رہا قومیت ہے. کی بات سے ہٹ کر تھوڑا سا رمضان صاحب کی طرف آؤں. رمضان صاحب، اس ایونٹ کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیں کہ پورے پاکستان سے کتنے اس وقت باڈی بلڈر تشریف لا رہے ہیں اس ایونٹ میں، ہمارے اور کتنی کیٹیگریز اس میں رکھی گئی ہیں؟ اس میں ہم نے 6 سے 8 کیٹیگریز رکھی ہیں، جس میں مین فزک ہے، باڈی بلڈنگ ہے، ماسٹر ہے، اور پھر گرینڈ ماسٹر بھی ہم نے رکھا ہے جو اس کو ایج وائز ہم نے تقسیم کرا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے ابھی تک 62 پارٹیسپیٹ جو ہے نا ہم سے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. باقی 2-4 دن باقی ہیں، تو اس میں ہمیں تقریباً 90 to 100 پلس ہم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا، جو کیونکہ آپ نے کہا کہ تمام ہی کیٹیگریز اگر دیں گے، 6 سے 8 کیٹیگریز نظر اس میں آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جس انداز میں یہ تیزی سے پروان چڑھ رہا ہے دوبارہ باڈی بلڈنگ، ہم دیکھتے ہیں ہر کسی کو جسم بنانے کا شوق ہے. جی جی. اور خاص کر اگر ہم دیکھیں تو 12 سے لے کر جو ہے تقریباً 30 سال کے تک کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ اس طرف ایکٹیو دکھائی دے رہے ہیں. پھر خواتین بھی اب ان کا رجحان بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہ ایک بہت اچھی لہر ہے جو اچھا ہمارے خواتین کا مطلب ہماری جو والد اور والدہ ہیں اس میں جینٹس اور عورت کا کردار سر فہرست ہے. اگر وہی صحت مند نہیں ہوگی، فیملی صحت مند نہیں ہوگی تو ہمارے بچے کیسے گروتھ کریں گے؟ تو گھر سے ہی ہم چاہتے ہیں کہ وہ گھر کے جو بڑے ہیں وہ بھی جم آئیں. ہم نے ہر کیٹیگریز میں ہم نے وہاں پہ فٹنس باڈی بلڈنگ. خواتین تو اس لیے آ رہی ہیں کہ بہت سی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اس طرف رجحان اپنا کر لیا زیادہ. صحت ہوگی تو بچہ صحت مند ہوگا نا.
اور پھر صحت کے بارے میں ڈائٹ کے حوالے سے نالج ہوگی دونوں کو تو وہ اپنے بچوں کو پروان چڑھائیں گے گھر سے ہی. اچھا رمضان صاحب، ڈائٹ کی آپ نے بات کی، چلیں ڈائٹ تو اپنی جگہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیسن کا یوز بہت زیادہ جم میں ہوتا دکھائی دے رہا ہے، اس سے آپ اختلاف کریں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر چیز ہے؟ نہیں، میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اس کا خلاصہ ہے اس میں کچھ غلط ادویات ہیں جو باڈی بلڈر کے لیے ہے ہی نہیں، جو استعمال ہو رہی ہیں. اب استعمال کرانے والے کے اوپر ہے کہ وہ کس کو یوز کر رہا ہے. وہ کسی بیماری کے لیے ہے اسٹیرائڈ، کیونکہ میں کسی جم کا کسی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن اسٹیرائڈ یا کیمیکل آ جاتا ہے وہ ہماری سب سے پہلے ہمیں سیکس کے اوپر اٹیک کرتا ہے، سیکس کے اوپر لیور تمام اندر سے گلا دیتا ہے، اوپر سے ہمیں آرٹیفیشل جیسے چیز ہوتی ہے وہ جیسے اصل گلاب کا پھول لے لیں اور ایک ویسے لے لیں جو ظاہر سے وہیں کے وہیں رہے گا، وہ اپنی خوبصورتی خوشبو پھیلائے گا. تو ایسی نیچرل اور یعنی کہ ان نیچرل کی بات ہے. اچھا یہاں پر سلام صاحب، اس ایونٹ کے حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ جس طرح یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 8 کیٹیگریز ہیں، 96 کے قریب. اس ایونٹ کے حوالے سے تو میں زیادہ نہیں بتا سکوں گا کیونکہ یہ تو پروگرام آرگنائزر ہے اور یہ فیڈریشن کے سربراہ بھی ہیں. میں تو اس وقت ایک لور کے حوالے سے اور ایک اچھا لورز کے حوالے سے باڈی بلڈنگ ماضی کے مقابلے میں آپ کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں ماضی کی باڈی بلڈنگ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، اور اس زمانے میں، اور میں آپ کے چینل سے یہ ویسے میں کہتا رہا ہوں وقفے پہ سے یہ مختلف جگہوں پہ کہ 1954 میں، یہ آج کی بات نہیں کر رہا، یہ میں 72 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارے تنساز بین الاقوامی مقابلوں میں جا کر سلور میڈل لے کر آئے. یونیورس کے مقابلے کی بات کر رہا ہوں، خورشید احمد نام تھا اس تنساز کا. 1954 میں البرٹ ہال جرمن میں لندن میں وہ مقابلہ ہوا تھا 54 میں، اور 56 میں بھی یہ یونیورس کا مقابلہ ہوا تھا اتفاق سے اسی جگہ پہ. تو یہ خورشید احمد صاحب جو تھے یہ پاکستان کی نمائندگی کر کے دونوں مرتبہ سلور میڈل لے کر آئے تھے. آلریڈی پاکستان کا ٹائٹل تو تھا، لیکن ہماری آج کی نوجوان نسل کو یہ نہیں پتا کہ 72 سال پہلے بھی ہم بین الاقوامی سطح پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. تنساز ہمارے کارکردگی دکھا رہے تھے. پھر ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جس طرح میں نے ذکر کیا، کیونکہ آپ نے 72 سال پہلے کی بات کر لی، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے اپنے ایونٹ آرگنائز کر رہا ہوتا ہے. جس طرح مسٹر پاکستان ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے، مسٹر سندھ، مسٹر کراچی، ہم نے دیکھا کہ ہر کوئی اب جس کے دل میں آتا ہے وہ ایونٹ آرگنائز کر لیتا ہے. کیا یہ بہتر رہتا ہے کھلاڑیوں کے لیے؟ میں پوچھنا چاہوں گا. اس سے میں سمجھ، یہ میری ذاتی رائے، اس سے تمام کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. اس سے معیار البتہ ضرور ہمارا تھوڑا سا ڈیگریڈ ہوا ہے، اس لیے کہ ماضی کے اندر پورے پاکستان کا ایک مسٹر پاکستان ہوتا تھا، پورے صوبے کا ایک مسٹر سندھ ہوتا تھا، پورے کراچی کا ایک ہوتا تھا. آج میں شادی بیاہ کی تقریب میں جاتا ہوں یا کسی موت میت میں جانا ہوتا ہے تو لوگ مجھے بتاتے ہیں یہ بھی مسٹر پاکستان ہے، یہ بھی مسٹر پاکستان ہے. تو بڑا عجیب سا مطلب لگتا ہے. تو میری ایک لیول لگنا وہ بڑی بات ہوتی ہے. اگر کوئی مسٹر پاکستان لگ رہا ہے، مسٹر سندھ یا مسٹر کراچی یا مسٹر کچھ بھی ہو، لاہور کا ہو، لیکن وہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. بالکل بالکل. لیکن یہاں تو ہر کوئی، آپ نے جس طرح کہا نا کہ کسی شادی کی تقریب میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی پاکستان کا لیول لگانا ہے. مزید انہی چیزوں سے مزید فیڈریشنیں مطلب جنم لے رہی ہیں، اور لیکن یہاں 1.5 درجن کے قریب. یہاں میں کچھ بولنا چاہوں گا. میری رائے آپ سے تھوڑا اختلاف کر کے اختلاف ہے کہ ہمیں ہماری جو مدر فیڈریشنز ہیں ورلڈ وائز، کیا وہاں ایک ہی فیڈریشن ہے؟ نہیں، وہاں پہ بھی مختلف ہے، لیکن وہاں پہ بھی اسٹینڈرڈ ہے نا. جیسے آئی ایف بی بھی ایک فیڈریشن ہے، جب وہاں اس کا آج تک اسٹینڈرڈ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں پاکستان سے آج تک کوئی نمائندگی بھی نہیں کر سکا. آپ کے شاید علم میں لیا ہوں میں 2 تنساز ایسے ہیں جن کا اکثر بیشتر بچے ذکر کرتے ہیں کہ پاکستان کے حوالے سے آصف انور ہمارا فخر ہے، مطلب ہے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اور وہ ارناڈ کلاسک کا ٹائٹل اس نے اپنے نام کیا ہے. اور اسی طریقے سے معصوم بٹ صاحب نے یہ آئی ایف بی بی کے اولمپیا کے جو ماسٹر کیٹیگری تھی اس میں مطلب انہوں نے نمائندگی کی. لیکن ان دونوں تنسازوں نے پاکستان کی نمائندگی نہیں کی. یہ دونوں ہمارا سرمایہ ہے، ہمیں فخر ہوتا ہے. چلیں اسی تنساز پہ ایک اور آتے ہیں. رمیز ایک ایسا تنساز جس نے پاکستان کی نمائندگی کی، پاکستان کے لیے میڈل جیتا، اور ہم نے دیکھا کہ اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا گورنر کی جانب سے، وزیر اعلیٰ کی جانب سے، پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے اسے نوازا پاکستان سپر لیگ کے اندر. تو کوئی بھی تنساز اچھی کارکردگی دکھاتا ہے، پاکستان کا نام روشن کرتا ہے، تو ہم اسے اپریشیٹ کرنا نہیں بھولتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ ہر جگہ پہ کرنا چاہیے، چاہے وہ پیرالل باڈی سے ہو یا پھر پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن سے منسلک ہو؟ دادا بھائی ابھی پتہ ہے ہم نے ایک تقریب کری تھی جس میں ہم نے تمام فیڈریشن کے جو سپر باڈی بلڈر تھے
سب کو بلا کے ان کی تاجپوشی کری تھی، جس میں رمیز ابراہیم بھی تھے اپنے جو ہے، ان کی بھی بڑی تاجپوشی کری. تو ماشاءاللہ فٹنس کے بلال تھے کوئٹہ کے، ان کو بھی بلایا. شہزاد قریشی بھی تھے، کیش پرائز بھی دیا. کیش پرائز بھی دیا ہے. تو ہماری فیڈریشن ماشاءاللہ الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے ان کی عزت ہی کرتے ہیں جو ہمارے ہیرو ہیں. لیکن کچھ تنسازوں کو بھی اختلاف بھی تو رہتا ہے. یہ تو ہر معاملات میں رہے شہزاد گا، کا نام بھی لیا، رمیز ابراہیم کا بھی نام یہ لیا. ہر معاملات میں رہتا ہے. دیکھیں ہم جو آرگنائز کرتے ہیں اس کو اپنے تو اپنے تمام، ہمارے لیے سب یہ برابر ہیں، چاہے کسی بھی فیڈریشن سے کھیل رہے ہیں. اسپورٹس مین ہوتا ہے. جب وہ پاکستان کا جھنڈا میں نے بتایا نا جب بلند کرتا ہے تو ہم سارے اختلاف فیڈریشن ساری بھول جاتے ہیں. ہم پاکستان کا نام یاد رکھتے ہیں کہ پاکستان، نہ دیکھتے کہ یہ کس فیڈریشن کا ہے، نہ دیکھتے کہ کون سی زبان کا ہے. ہم اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ہمارے سارے فخر ہیں. بلال، رمیز، شہزاد، یہ جو بھی باہر ملک میں میڈل لے کر آئے تو بڑی محنت سے محنت کا ہوتی ہے. ان پہ لاکھوں روپے ان کے اوپر خرچ ہو جاتے ہیں تب جا کے بلڈر تیار ہو رہے ہیں. سب سے مہنگا گیم ہے یہ بنسبت دوسرے گیم کے مقابلے میں. بظاہر ایسا لگتا ہے یہ اتنا نہیں ہے، آسان ہے، لیکن لاکھوں روپیہ کھانے خوراک ہے ان کی بہت جو مہنگا کھائی جاتی ہے تب جا کے یہ فنیشنگ میں آتے ہیں. یہ بھی ایک آرٹ ہے باڈی کو سجانا. ہر ایک کی باڈی نہیں سج رہی، ہر آدمی خوراک کھا رہا ہے، وہی خوراک باڈی بلڈر کھا رہا ہے، وہی خوراک ایک عام آدمی کھا رہا ہے، مگر باڈی بلڈر اس کو فنیشنگ میں لا رہا ہے. باڈی بلڈر مچھلی کا استعمال کیوں کرتے ہیں زیادہ، فش کا؟ اصل میں اس میں فیٹ نہیں ہوتا، اس میں جو ہے نا جو باڈی کو فیٹ نہیں ہوتا، تھوڑا مضبوط بناتا ہے اس کو. چلے مضبوط بناتا ہے. اس پہ مزید اور بھی بات رہے گی. آج باڈی بلڈنگ کے حوالے سے اور بھی مہمان ہمارے ساتھ باڈی بلڈنگ کے یہاں پر موجود ہوں گے اس وقت، لیکن مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک پہ چلتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. اور وقفے سے قبل ہم بات کر رہے تھے باڈی بلڈنگ کے حوالے سے، اور ہم نے کہا تھا کہ اور بھی مہمان ہمارے ساتھ باڈی بلڈنگ کے حوالے سے موجود ہوں گے. تو اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیو پہ محمد اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے یہ بھی ممبر ہیں، وہ ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ سید جاوید علی صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کے ممبر ہیں. ان کے ساتھ ساتھ حاجی لالا صاحب ہمارے ساتھ یہاں تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن سے منسلک ہیں. تو بہت سی باتیں چل رہی تھی باڈی بلڈنگ کے حوالے سے، اور اسلم خان صاحب کی طرف آتا ہوں. جس طرح ایونٹ آرگنائز ہونے والا ہے، بہت سی تیاریاں بھی عروج پہ ہیں. حسن صاحب، بڑی کاوشیں ہیں آپ کی اس ایونٹ کے لیے، اور پورے پاکستان سے اگر پلیئرز کو اکٹھا کرنا، ان کی رجسٹریشن کرنا، یہ مراحل میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے دشوار ضرور ہوتے ہیں، لیکن اب تک کس حد تک کامیابی حاصل کی ہوئی ہے آپ نے؟ تقریباً 28 سے 29 سال ہمیں اس میں ہو گئے. یہ سمجھ لیں یہ تو ہمارے لیے بالکل ایزی ہو گیا ہے. بالکل جمع کرنا، یہ اصل میں رابطے اتنے ہو گئے ہر فیڈریشن سے ہمارے. اب تو زیادہ آسان ہو گیا کیونکہ ہر گلی کے اندر ایک باڈی بلڈنگ کلب آپ کو نظر آتا ہوگا، تو اب تو زیادہ آسان ہے. اور کیا کہتے ہیں ان سب کے اندر سہیل بھائی کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ 22 فیڈریشنوں کو ایک جگہ جمع کرنا، جس میں پاکستان کے اندر کی فیڈریشنیں بھی، باہر جانے والی فیڈریشنیں بھی ہیں، جو کہ نیشنل اور انٹرنیشنل گیم کھیلے ہوئے سب کے سب سہیل بھائی کے ساتھ ہیں، اور سہیل بھائی کے جھنڈے تلیں، اور سہیل بھائی سب کو لے کے چل رہے ہیں. اور باہر بھی جو ہے نا لڑکے، آپ سہیل بھائی کی اتنی، سہیل انور کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل کہاں تھے آپ جب سہیل انور کے ساتھ آپ لوگ ملاپ نہیں کر رہے تھے؟ نہیں، ہم تو تقریباً ہم ساتھ رہے ہیں. تقریباً کتنے عرصے سے سہیل انور کے ساتھ ہیں؟ تقریباً 17-18 سال سے ہم ساتھ ہیں. چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 17-18 سال کے ساتھ سہیل انور کے ساتھ یہ موجود ہیں. سہیل انور پچھلے 3 سے 4 سال کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی کاوشیں واقعی باڈی بلڈنگ کے لیے بہت نمایاں نظر آئیں، اور ان کی کاوشوں کا رنگ یہ نظر آیا کہ جو مختلف پیرلل باڈی تھی وہ ایک چھت تلے آتی ہوئی نظر آتی ہوئی دکھائی دی ہے. اس پر سید جاوید علی صاحب سے بات کروں گا. جاوید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا تھینکس ہے، آپ وینس اسپورٹس میں آئے ہو. جس طرح ہم یہاں پر ایک چھت تلے اگر تمام ہی فیڈریشنیں یہاں پر ایسوسیشنیں جمع ہو جائیں اور پھر ہمارے پاس اچھے باڈی بلڈر نکلیں تو اس سے اچھی بات کچھ نہیں ہو سکتی. میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے، کیونکہ باڈی بلڈنگ جو ہے، باڈی بلڈنگ کا جو گیم ہے وہ سب سے زیادہ پیچھے چل رہا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان کے اندر وہ سب سے زیادہ شوقین جو ہے نا لوگ کرکٹ اور ہاکی اور فٹ بال کے بھی اتنے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ باڈی بلڈنگ اب آگے جا رہا ہے. اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ سہیل صاحب نے آ کے اور تمام آرگنائزیشن کو جو اکٹھا کیا، اور اس سے یہ فرق پڑ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے.
अच्छा, और लोग दूसरी तरफ आप ये देखें कि जो लोग चोरी चकारी या नशे के भी आदी थे, वो लोग भी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बॉडी बिल्डिंग की तरफ या आ आप रहे हैं। समझते हैं कि सोहेल अनवर के आने से थोड़ा सा सपोर्ट हो गया है माली तौर पर? बिल्कुल सपोर्ट हुई है और उन्होंने सपोर्ट की है और उनके साथ हम शामिल हैं और हम इसी वजह से जो है मुख्तलिफ इवेंट करवा रहे हैं और अभी एक इवेंट जो है हमारा 10 तारीख को होने को भी जा रहा है, इसी वजह से कि ताकि ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो हो। और हमने उसको कह दिया है कि जो भी अच्छे क्लब के जो लड़के हैं जो तैयार हैं वो आएँ और यहाँ मुकाबले अच्छा, में जो रजिस्ट्रेशन हो रही है, मैं इस पे ज़रूर पूछूंगा कि उसमें जो मुख्तलिफ है, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो 22 एक छत तले आ गए, लेकिन और भी पैरेलल बॉडी यहाँ पर मौजूद है बॉडी बिल्डिंग की, क्या उन प्लेयर्स को भी आप लोग मौका देंगे? हाँ बिल्कुल, उनको भी हमारी मौका तरफ से देंगे। कोई पाबंदी नहीं। जो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे उनको मौका देंगे। हमने तो रजिस्ट्रेशन मांगी है कि जो आ जाएं, यहाँ हमारे पास रजिस्टर्ड हूँ, रजिस्ट्रेशन के बाद जो है वो अपने मुकाबले के अंदर हिस्सा लें। चले मुकाबले के हिस्सा लें। उसके साथ साथ हाजी लाला साहब यहाँ बैठे हुए हैं। हाजी साहब क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से? मैं तो पहले आप लोगों को शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बाद में मैं अपना पश्तो ज़बान में बताता हूँ। बिल्कुल बताएं। माशाल्लाह द बॉडी बिल्डिंग द शे दे चे यो को इंसान द नेशो से निराड़े बल द गलत कारो से निराड़े द माशाल्लाह डेर श इवेंट दे ब्या परलास तारीख अजमर डेर माशाल्लाह डेर घाट इवेंट दे द सलरविश पिंजविश और द शपुरविश द दो द्रो कालो मुकाबला द नाउ द खैर सर द वविष्टम काल द पारा मर द मेडल जोड़ कड़े दे द वविष्टम काल द पारा जखपला मेडल जोड़ोम द चांदे आगाम द खैर वर्कोम वादे द पारा मखपला द शे जोड़ कड़े दे। हाजी लाला, आपने ये पश्तो में तो बोल दिया, थोड़ा सा उर्दू में वो बता दें ताकि उर्दू वालों को भी समझ में आ सके कि आपने बोला क्या है। अपने जबान में पहले बताऊंगा फिर उर्दू में भी जिक्र बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। पहले अपना पश्तो जबान में आप पठानों लोगों के लिए। अच्छा, ये जो आपने बात की ना, हर कोई मुसलमान है और साथ साथ क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि केपीके में इस वक्त अगर हम देखें तो टैलेंट बहुत निकल कर आ रहा है। उसकी बेसिक वजह है कि उनका जिस्मानी अगर हम देखें तो वो बड़े फिट नज़र आ रहे हैं, चाहे वो क्रिकेट की सतह पे नज़र आ रहे हो, हॉकी में हो, फुटबॉल में हो, दीगर खेलों में। इस वक्त केपीके मैं समझता हूँ कि राज करता दिखाई दे रहा है उनके प्लेयर्स वहाँ के, क्योंकि उनके अंदर एक स्टेमिना बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। इसकी बेसिक वजह पहले उर्दू में बता दे, फिर पश्तो में चलते हैं। ये कि देखो हर चीज़ का अपना चीज़ होता है, कोई किससे शौक रखता है, कोई क्रिकेट से शौक रखता है, कोई बॉडी बिल्डिंग से शौक रखता है, कोई कबड्डी से शौक रखता है। स्टेमिना कहाँ से आ रहा है ये बताएं हमें। स्टेमिना कहाँ से आ रहा है? उसके अंदर जो जिस्मानी ताकत है, जो फील्ड के अंदर जाके अपनी रनिंग करता दिखाई दे रहा है, हर चीज पे काबिज दिखाई दे रहा है कि हमने हर तरीके से जो हर चीज को अबूर करना है। ये तो एक माशाल्लाह वान का खुराक अच्छा है, खाना पीना अच्छा है, वान का पानी अच्छा है। देखो मैं आपको फिर सवाल तो करो, मेरा सवाल आप देखो फिर आप जवाब दो। यार शहर का अपना अपना, ये देखो अभी कराची का अपना पानी और मतलब हवा है, वान का माशाल्लाह हवा भी अच्छा है और खाना पीना भी अच्छा है माशाल्लाह। दूसरा वो एक बंदा जब मजदूरी करते है, वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कौन सी स्पोर्ट से रख, उसका तो एक मजदूरी करते है, उसी से उसका जिस्म बनता है माशाल्लाह। फजाई आलूदगी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, ये चीज़ है। और दूसरा जब ये मैं अभी बता रहा था पश्तो में, और ये माशाल्लाह 27 को मेडल चांदी का मैं खुद ही बना रहा हूँ। अच्छा जी, ये अभी अचानक हुआ है 10 तारीख को, मगर 27 को मैं खुद ही चांदी का मेडल बनाता हूँ इस इवेंट के लिए। इस इवेंट के लिए से बकाया जितना प्रदर्शन है 20 से 22 से सब हम एक ही है, मुल्क के लिए सब हम लोग एक ही हो जाते हैं, मगर हर बंदे का अपना प्रदर्शन है। जब एंड पे आ जाए हम लोग सारा एक है। और दूसरा सुहेल भाई का ये मेरा खुद ही 1 साल हो गया कि उससे मेरा दुआ सलाम हुआ है, अच्छा बंदा है माशाल्लाह, सबको सबके ऊपर नज़र है उसका। तो ये बोल रहे सुहेल भाई कि हम लोग सब एक जाए हो जाए तो इसमें सबका फायदा है। सबका फायदा सही सब है आपकी तरफ। और जिस तरह यहाँ फायदे की बात हो रही है, लेकिन इस गेम में हम अक्सर देखते हैं कि स्पॉन्सर की कमी नज़र आती है, क्योंकि खासकर इवेंट पे तो आप कहीं ना कहीं से स्पॉन्सरशिप लेकर आ जाते हैं, लेकिन जब प्लेयर्स को मुल्क से बाहर जाना होता है, नुमाइंदगी करनी होती है पाकिस्तान की, तो वहाँ उनको ऐसी चीज़ें नहीं मैसर आती या स्पॉन्सर उसे नहीं मिल पाता है। तो ऐसा लगता है कि बहुत से जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो दिल शिकनी उनकी हो जाती है, इवेंट को छोड़ देते हैं। और फिर हम देखते हैं क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा गरीब घराने का बच्चा मैं समझता हूँ कि निकल कर आ रहा होता है। नहीं, आपकी बात जो है ना वो काफ़ी हद तक सही है, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि आपने खुद देखा कि टैलेंट जो है वो हमें हर एक को खुद बनाना पड़ता है।
جب وہ کسی ایک مقام پہ آتا ہے تو پھر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اسپانسر کیا جائے، لیکن کسی کو شروع سے بنانے کے لیے اسپانسر نہیں کیا جاتا کہ ایک رف وہ ہے اور اس کو اسپانسر کیا جائے کہ اس کو ایسا بنایا جائے. تو یہ تو کمی ہمیشہ سے پاسٹ میں بھی تھی، ابھی پریزنٹ میں بھی ہے اور فیوچر میں بھی رہے گی. تو آپ جب تک کوئی آ کے اس کو شوق کو آگے بڑھاتا ہے اور ٹیلنٹ دکھاتا ہے اور اپنا، تو پھر جو ہے اسپانسر بھی ملتے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے، یہی حسن دادا یا قائد اعظم میں تقریباً 2-3 سال سے منسلک ہوں، اور اس کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ اگر ایسے لڑکے بھی آئے کہ جن کو اسپانسر کی ضرورت تھی اور وہ بہت پریشان تھے، اور ان لوگوں نے اور سب نے مل کے جو ہے نا اس کو اسپانسر بھی تلاش کر کے دیا، اور ایسے لوگ باہر بھی گئے ہیں اور میڈل بھی جیتے ہیں انہوں نے. ہمارا ایک سہیل صاحب نے جو ہے نا ایک پروگرام بلایا تھا وہاں اسلام آباد میں، تو میں اور رمضان بھائی دونوں گئے تھے وہاں ہم نے اٹینڈ کیا. اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت اچھے باڈی بلڈر تھے اور ان کو اسپانسر نہیں مل رہا تھا. ان کو رمضان بھائی نے اپنے تعلقات پہ اور اس پہ اسپانسر دلوایا اور وہ باہر گئے اور انہوں نے میڈل جیتا ہے. اچھا، ساتھ ساتھ کیونکہ اس وقت مسٹر اینڈ جونیئرز ایونٹ ہونے جا رہا ہے 10 تاریخ کو، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر فیصلہ یہاں پر نظر آ رہا ہے پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن؟ جب تک ہم اس کو، جی ہاں بالکل بہتر فیصلہ یوں ہے کہ جب تک ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں گے تو کسی چیز کے اندر، دیکھیں شوق جب پیدا ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں، دیکھیں اگر آپ کا فٹ بال ہے، فٹ بال کو پروموٹ کیا گیا ہے تو ہزاروں کا کراؤڈ ہوتا ہے. یہاں صرف کرکٹ کے اوپر ہوتا ہے. وہ ہاکی کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ قومی کھیل ہے ہمارا، اس کے اوپر بھی کم ہوتے ہیں. اور پھر باڈی بلڈنگ اور پھر اور دوسرے آپ دیکھ لیں کراٹے. لیکن جاوید صاحب اس وقت اگر ہم دیکھیں تو مختلف جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسرز ہیں وہ بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں اسپورٹس کے لیے. کبھی ان سے بات چیت رہی ہے آپ کی اس حوالے سے، کسی گیم کے حوالے سے؟ نہیں، میری صرف سہیل صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور لوگوں سے بھی بات چیت رہتی ہے کہ اسپورٹس کے حوالے سے. اور جب ہم ان سے مانگتے ہیں کہ اسپانسر، تو وہ ہمیں دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسپانسر نہیں ملتے، لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایمان ہے. اسلم صاحب اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی اسلم صاحب، سندھ یوتھ اینڈ اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کتنی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کی؟ ہمیں یہ جو ہے نا، ہمیں ڈپارٹ سے جو ہے نا یہ سپورٹ رہی ہے کہ گورنمنٹ کی لیول پہ ہمیں جو ہے نا جگہیں دی گئی ہیں، اس کے دوسری جگہوں سے رینٹ جو ہے نا بہت کم ہے، تو ہمیں سپورٹ ملی ہے، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھا چلیں، یہاں تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ ہو گئی ہے. اس ایونٹ کے اندر مختلف میڈلز بھی دیے جا رہے ہیں. ہم نے آج تک سہیل بھائی سے پیسے نہیں لیے. سب سے بڑی بات یہ سپورٹ جو ہے نا، جیسے آپ نے بولا کہ پیسہ بہت لے کے آئے سہیل بھائی، وہ اگر اپنی فیڈریشن کے لیے یا کیا کہتے ہیں اپنے لیے ہیں. ہم اپنی مدد آپ کے تحت پروگرام کراتے ہیں، سارے ٹرافیاں بھی، کیش پرائز بھی، 4 بائکیں دی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت. جیسے حاجی لال ہیں، جاوید بھائی ہیں، انیس الرحمان قریشی ہیں، رئیس الرحمان ہیں، اطہر شاہ جی ہیں، یہ ہمارے جتنے بھی وقار ہیں، نعیم آفریدی، اعجاز، یہ بے شمار نام ہیں، نام نہیں لے سکتا میں، اتنے سارے نام ہیں جو کہ اپنی مدد آپ کے تحت. ہم نے یہ تقریباً سب سے جتنی بھی فیڈریشن ہیں ان سب سے زیادہ پروگرام حسن دادا نے کرائے ہیں. اس کا پریزیڈنٹ میں ہوں، سیکریٹری جاوید بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور پوری ٹیم ہے جو کہ لے کے چل رہے ہیں ہم. اور رمضان بھائی ہمارے جو ہے نا سمجھ لیں چیف ہیں، استاد بھی ہیں ہمارے، لیکن ان کی فیڈریشن الگ ہے. قائد اعظم ہے، قائد اعظم کے پریزیڈنٹ ہے وہ. اس وقت جس طرح میں نے رمضان صاحب سے بھی بات کی تھی کہ خاص کر بڑا امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت پلیئرز کو بنانے کے لیے کوچز کا. اگر ہم دیکھیں تو انسٹرکٹر اگر موجود ہوتا ہے جم کے اندر تو وہ زیادہ سود مند ثابت ہوتا ہے بجائے اس کے کہ لڑکے اپنے آپ اپنی مدد آپ کے تحت سارے کام. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. جیسے اگر ٹیچر نہ ہو تو بچے کیسے پڑھ لیں گے؟ اسی طریقے سے انسٹرکٹر ہوگا تو صحیح طریقے سے ایکسرسائز کریں گے. اور اس کو پھر آپ کہیں گے کہ سہیل بھائی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی تعریف ہے آپ تو 17-18 سال سے ہیں نا، آپ تو تعریفیں کریں گے. نہیں، جو تعریف کرنے کے قابل ہیں ہم تعریف کریں گے. چلیں جہاز صاحب، اس پہ کیا کہیں گے پلیئرز کو بنانے کے لیے انسٹرکٹر کا ہونا؟ بالکل، کوچ جو ہے، کوچ تو مطلب یہ کہ ہر کلب کے اندر جو ہے کوچ ہوتا ہے، اور کوچ جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. کیونکہ بہت ساری باڈی بلڈنگ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے اس کی لفٹنگ یا اس کے اندر غلط آپ نے وہ کر دیا تو آپ کے آرمز یا آپ کی باڈی نہیں بنے گی. تو کوچ تو لازمی ہے. اچھا، پھر کوچ جو ہے وہ آپ کو لے کے چلتا ہے، آپ کے شوق کو دیکھ کے لے چلتا ہے. یہاں
میں نے جیسے پہلے کہا کہ رف لوگوں کو نہیں بناتے ہیں ہم. کہ آپ نے ایک کو دیکھا اور آپ نے کہا کہ میں اس کے اوپر محنت کروں گا اور میں اس کو ایسا بناؤں گا اور اس اسٹیج کے اوپر لے کے جاؤں گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہم کو خود اپنا ٹیلنٹ کوئی بھی ہے اپنا ٹیلنٹ خود لے کے آنا پڑتا ہے. پھر جب لوگوں کے اندر تھوڑا سا اویئرنیس ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ ٹیلنٹڈ ہے, تو دین وہ جو ہے وہ اس طرف آ جاتا ہے. حاجی لالا کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ آپ نے جب ابھی بات کیا بہت اچھی بات کی کہ غریب بندہ جب ہے نا وہ زیادہ تر آ جاتا ہے. یہ کس لیے آتا ہے؟ غریب بندہ ایک تو وہ غریب ہوتا ہے بیچارہ, دوسرا وہ محنت اچھا کرتا ہے, محنت وہ اس کا شوق. اچھا یہ محنت زیادہ آسان ہو سکتی ہے جب گورنمنٹ لیول پر اگر چیزیں وہاں میسر ہو جائیں. یہ تو پرائیویٹ جیمز ہوتے ہیں, وہاں پر آپ نے فیسیں زیادہ دینی ہوتی ہیں, لیکن جب گورنمنٹ سطح پر ہو اور تمام فیسلٹیز موجود ہوں تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو غریب گھرانے کا بچہ اور کھل کر آئے گا سامنے؟ دیکھو یہ تو اور اچھی بات ہے. ایک چیز جب خود اپنے جیب سے خرچہ کرتا ہے اس کا اور حساب کتاب ایک دوسرا بندہ خرچہ کرتا ہے اس کا کچھ اور مزہ ہوتا ہے. سمجھیے غریب بندہ تو اس لیے کہ ایک غریب ہے بیچارہ, ایک اگر بولتے ہیں صحیح محنت نہیں کرے ہوئے, اتنا ٹائم بھی ضائع کرے ہوئے اور پیسہ بھی خرچہ کرے ہوئے اور اپنا وقت بھی ضائع کرے, وہ ہر چیز کو دیکھ کے وہ استاد سے ایک چیز کا مشورہ لیتے ہیں. اور استاد اگر اس کو اچھا استاد مل جائے تو اس کا ماشاءاللہ وہ سیدھا بن جائے گا. یہ سب استاد کا کردار ہے. میں خود 13-14 سال کا تھا کہ میں رمضان بھائی کا ساتھ آیا ہوں. شکر ہے ابھی 43 سال میرا عمر ہے. ابھی تک یہ 30 میرا سال پرانی وابستگی ہے آپ کی. میرا بھائی بھی ہے اور میرا استاد بھی ہے. چلیں استاد بھی ہیں. تھوڑا سا اسلم بھائی آپ کی طرف ہم مختلف کیٹیگریز اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں بھی اس کی فزیکلی طور پر ہم دیکھیں تو چیزیں ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. پاکستان میں بھی اب ہر کوئی ہر مسلس کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے. پہلے ہم صرف سوچتے تھے کہ سینے کو چوڑا کر لو تو ہم جیتتے دکھائے, لیکن اب تو ہر کوئی ہر قسم کی فزیک اس میں نظر آ رہی ہے. بالکل, یہ پہلے کی باڈی بلڈنگ کچھ اور تھی, اب کی باڈی بلڈنگ کچھ اور ہے. پہلے ایک مسٹر پاکستان بنتا تھا نا, وہ دوسرے کو آگے نہیں جانے دیتا تھا. یعنی کہ جب تک وہ خود سیکریٹری یا صدر رہے انہوں نے سندھ کے بندے کو کسی کو آگے نہیں آنے دیا. جب سے سہیل بھائی آئے ماشاءاللہ پاکستان میں سندھ کے کراچی کے بندے اتنے آ گئے. اب ان کو پہلے یہ تھا کہ پنجاب میں ہم مقابلے لڑنے جاتے تھے نا, کہتے تھے یار یہ تو خالی گھومنے آئے, سوپ کی مرغی ہیں, ان کے اندر نہ سائز ہے نہ کچھ ہے. اور جو ہے نا ہمیں یہ پتا ہوتا تھا کہ آصف واجوہ کے پاس ہے, بٹ کے پاس یالا بندہ ہے, اس کے پاس والا پاکستان ہے, اس کے پاس والا پاکستان. اب ان کو الٹا یہ ہو گیا کہ سمی کے کلب میں اتنے مسٹر پاکستان ہے, اطہر شاہ جی کے پاس اتنے مسٹر پاکستان ہے. اگر وہ نہیں آیا تو اطہر شاہ جی کا جیت جائے گا, اطہر شاہ جی کا نہیں آیا تو سمی کا جیت جائے گا, یا سہیل انور کا جیت جائے گا, یا رمیز کا جیت جائے گا. سب سے زیادہ شوق اس وقت کھلاڑیوں کی کون سی چیز اپنے بنانے کی نظر آ رہی جسم پر؟ اصل میں باڈی بلڈنگ جو ہے نا ایسا گیم ہے کہ چاہے کوئی سی بھی سپورٹس ہو, ضروری ہے, چاہے کرکٹ ہو, ہاکی ہو, اسکواش ہو, ہر بندہ کرکٹ یہ باڈی بلڈنگ کھیل رہا ہے. اور یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں, ایک میڈل کوئی لے کے آتا ہے تو اس کو جو نا ایسا فضرائی ملتی ہے, اتنی فضرائی ملتی ہے کہ بھائی تیر اندازی میں لے کے آیا بھائی اس نے, جو نا اس کو یہ دو یہ جیولن میں لے کر آیا. جی جی. اور ابھی رمیز کے ساتھ خالی ہماری ایک یعنی کہ ایک شاخ ہے رمیز, ایک شاخ ہے کیا کہتے ہیں رمضان بھائی, ایک شاخ کا بندہ جا کے 10 میڈل لے کے آ رہا ہے. مسٹر ورلڈ, مسٹر ایشیا, یہ اتنے میڈل لے کے آ رہے ہیں میرے خیال سے جو کہ ساری زندگی میں کرکٹ میں ہمارے پاس نہیں ہے. چلیں کرکٹ میں نہیں ہے اور لیکن ایک اس بحث کے لیے طویل دورانیہ چاہیے اور شاید ہمارے پاس وہ دورانیہ تھوڑا سا کم ہے. اور پروگرام پہ اختتام کی جانب ہے. حاجی لالا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, سید جاوید علی صاحب آپ کا بہت شکریہ, محمد اسلم خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاڑی ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ معین کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.